His first job is that he wants to involve human beings into shirk, and he wants to be God on earth. And he is trying to be God on earth. How? We will look at it. And make human beings worship him and obey him. This is to defy the sovereignty of Allah. उसकी सबसे पहली कोशिश ये है कि अल्लाह की sovereignty को डिफाई करे. जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का इमेज वो नेगेटिव कर सकता है, वहां पे वो नेगेटिव करे, लोगों को मुतनफर करे अल्लाह से. और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है अस्सलाम, सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. अब अल्लाह इज द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी. अब शैतान जब आपको सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से इंसिक्योर कर दे, थोड़ा सा गौर करना इस सेंटेंस में, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से जब आप इंसिक्योर हो जाओ तो पीछे बचा क्या? आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं आपको वापडा जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे दूर कर दूं, आप बिजली बना सकते हैं कभी? नहीं. अब वो सोर्स ऑफ सिक्योरिटी है, वो सोर्स ऑफ पीस है, उससे आपको इंसिक्योर करना उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है. उससे इंसिक्योर वो आपको कैसे करता है? नेगेटिव इमेज बना के कि ही हेट्स यू, ही हैज फॉरसेकन यू, ही डजंट लाइक यू, ही डजंट लिसन टू योर दुआज, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सारी जो उसने कहानी गढ़ी हुई है, और ये प्योर सैटानिक वसवसा है. अल्लाह लव्स एवरीवन, ये अल्लाह का वादा है. अल्लाह को कुफार से भी मोहब्बत है. अल्लाह की एक विश है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का वास्ता देना, ये बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है. वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा. अल्लाह फरमाते हैं सूरह आराफ में कि अल्लाह के लिए खूबसूरत नाम है, अल्लाह को पुकारो नामों से. एग्जैक्टली. नामों जैसे आपको औलाद नहीं हो रही, आप अल्लाह को अल कदीर के नाम से पुकारें कि हर चीज पर कुदरत रखने वाला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो ये यू शुड नो दीज थिंग्स, और दिस शोज योर तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और तवक्कुल की क्या वजह थी जो आपने ये सारी बातें अनपैक की, कि तवक्कुल की वजह ही पॉजिटिविटी थी, कि नो मैटर व्हाट हैपेंस अल्लाह संभाल ले. यानी अल्लाह मुझे नहीं छोड़ सकता, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैं एक लेक्चर में, यूके में मेरा एक लेक्चर था, तो विल यू बिलीव इट कि मैंने ना उसमें एक जुमला कहा, हालांकि टॉपिक कुछ और था, लेकिन उस टॉपिक में मैंने वैसे ही ये जुमला कह दिया. मैंने उस टॉपिक में जुमला ये कहा कि ऑडियंस को कि ना देखें, ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल पर्सन विल जज यू इन योर लाइफ, इवन योर ओन स्पाउस, समटाइम्स इवन योर ओन पेरेंट्स, एवरीवन जजेस एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जजमेंट से क्या मुराद है कि यानी ठप्पा लगा के बिल्कुल इंसान को वो कर देना. विल यू बिलीव इट कि सिर्फ इस जुमले को एक ऑडियंस में भाई था, उसने पकड़ लिया, और जब मैं लेक्चर देकर फारिग हुआ तो वो मुझे बाहर मिला, उसने आके मुझे हग किया. उसने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं किस किस प्रॉब्लम में हूँ. यानी ही वॉज इनटू ड्रग्स, अल्लाह उसकी मदद फरमाए, रियली स्ट्रगलिंग, ही वॉज रियली स्ट्रगलिंग. बट वो रोने लग गया. उसने कहा कि लेकिन ये जो जुमला आपने कहा है ना, ये मेरा टेक अवे है कि नो मैटर व्हाट आई डू, मुझे पता है मैं गुनाहों में हूँ, मैं ड्रग्स में हूँ, लेकिन जो आपने कह दिया ना कि अल्लाह विल नेवर जज मी, कहता मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी, लेकिन इस जुमले ने मेरा वो होप रिवाइव किया है कि यार अल्लाह तो मुझे चाहता है ना. तो देखें, दिस कैन बी सो एम्पावरिंग. और फिर आई होप उसका तवक्कुल रिवाइव हुआ अल्लाह पे इस जुमले से. तो ये सब पॉजिटिविटी है जो आपने जो है ना बयान की, सुभान अल्लाह. एक और चीज़, रेजिलियंस. रेजिलियंस बेसिकली कहते हैं कि बाउंस बैक करना. एक प्रॉब्लम आ गई है, मुहासबा कर लेना, ये प्रॉब्लम क्यों आई. रेजिलियंस में सारी चीज़ें आती हैं. मुहासबा कर लेना, ये प्रॉब्लम क्यों आई है, एनालिसिस कर लेना, एनालिसिस करके बाउंस बैक करना, फिर गिव अप ना करना, खड़े रहना इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. और इसमें तीन चीज़ें मुझे नज़र आती हैं. एक, रेजिलियंस थ्रू फॉरगिवनेस, वही बात जो हमने कही कि अगर तो किसी की तरफ से तकलीफ है तो प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. उसके बाद दूसरी चीज़, ऑप्टिमिज्म. अब ऑप्टिमिज्म जो है ना, ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है कि बी होपफुल, बी होपफुल. ऑप्टिमिज्म ये नहीं है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस बी पॉजिटिव. नहीं, ऑप्टिमिज्म है कि इतना पुर उम्मीद ज़रूर होना कि आई विल डू इट इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह. दिस इज़ ऑप्टिमिज्म. और ऑप्टिमिस्टिक लोगों और होपफुल लोगों की जो है ना वो कुछ निशानी होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ऑडियंस को भी. साइकोलॉजी कहती है कि ऑप्टिमिस्टिक लोग, होपफुल लोग जो है ना, वो दो चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं. उन दो चीज़ों को उन्होंने बाकायदा एक मैकेनिज्म को नाम दे दिया. एक उन्होंने नाम दिया पाथवे थिंकिंग, और दूसरी एजेंसी थिंकिंग. पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल लोग जो है ना वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहते, वो पाथवेज बनाते हैं. पाथवे ए, पाथवे बी, पाथवे सी, यानी रोड मैप बनाते हैं कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, निकलना कैसे है. और अल्लाह भी इंसान से ये एक्सपेक्ट करता है, मैंने तुम्हें अकल दी है, समझ दी है, विल पावर दी है, मैंने तुम में कुछ क्वालिटीज़ रखी हैं, तो उनको बाहर लाओ. यंगस्टर्स आजकल देखें डिज़ायर्स से बहुत स्ट्रगल करते हैं. इतना डिज़ायर्स के हवाले अपने आप को कर देते हैं, सेक्सुअल अर्जिस के, कि गिव अप कर देते हैं. और बिल्कुल उनके जुमले ऐसे होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वी आर डिस्ट्रॉयड, वी आर गॉन. तो देखिए उनके लिए कितनी होप की बात है कि कम ऑन, लेट्स सिट. पाथवेज बनाते हैं कि अच्छा अब मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो पहला पाथवे क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है. सेकंड क्या हो सकता है, लेट्स से पहला हो सकता है कि मैं जो है ना वो अपनी नमाजें बेहतर करता हूँ.
کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. چلو تھوڑی ہمت کرتا ہوں, سولوشن اورینٹڈ سولوشن اورینٹیڈ, یعنی وہ پاتھ. سیکنڈ ہو سکتا ہے کسی سے ڈسکس کرتا ہوں. تھرڈ ہو سکتا ہے کہ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم پازیٹیو تھنگز, اور اس کے ریزلٹ سے میرے اندر سیلف اسٹیم بڑھے گی, پازیٹیوٹی بڑھے گی وغیرہ. دوسری چیز, آپٹیمسٹک لوگ اور ہوپ فل لوگ کیا کرتے ہیں, ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ صرف سولوشن سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے, وہ بہت زیادہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں, یعنی فوراً اب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے. چلو عمل کریں تو صحیح نا, اللہ کی بھی مدد تبھی آئے گی نا جب آپ عمل کریں گے, آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ تبھی آپ کو دکھائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ پیتھ ویز بنانا اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرنا شروع کرنا, ایجنسی تھنکنگ. میرے خیال میں انبیاء میں یہ دو چیزیں بہت نظر آتی ہیں. بالکل, یہ جو آپ نے بات کی نا, مجھے اس سے ایک اپنی کلاس کا سوال یاد آ گیا. یہ جو آپ نے پاتھ ویز کی بات کی اینڈ اس کے اوپر پریکٹیکل کوئی ایجنسیز یعنی اسٹیپ لینا, اس میں مجھے ہماری کلاس سیرہ کی جس طرح ادھر ویسے میں چل رہی ہوتی ہے, تو سیرہ کی کلاس میں میرے سے ایک سوال یہ ہوا کہ خندق کی ہم غزوہ خندق پڑھ رہے تھے, تو اس میں سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے خندق کھودنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یعنی میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے جواب آگے سے یہی دیا کہ فرشتے ہی اگر صرف فرشتوں نے ہی کام کرنا ہوتا تو بدر میں بھی پھر بدر میں نکلنے کی ضرورت نہیں تھی, اور مسلمان کوئی اسٹیپ لیتے ہی نہ. آپ اگر غور کریں نا بدر کی جنگ بھی, تو بدر میں فرشتے تب نازل ہو رہے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں اور لڑائی شروع کی ہے انہوں نے. یعنی ان کے اینڈ پہ جتنے پریکٹیکل سٹیپس تھے وہ انہوں نے لے لیے. اسی طریقے سے خندق میں بھی انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کو کھودا جائے. یعنی they were taking the initiatives that were expected from them. اسی طریقے سے جو ہم نے طائف کی بار بار بات کی, وہ طائف جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ مکہ میں کیونکہ اب رہنا اور اسلام کو پریچ کرنا ابھی وہ پریکٹیکلٹی کی طرف اس طرح نہیں آ پا رہا, تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں پہ پریچ کرنے سے فروٹ زیادہ نکلے. So یعنی they were taking steps in all their during all of their lives. So وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں. یونس علیہ السلام دیکھ لیں آپ, یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں, مایوسی سے اس کی بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یعنی وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. وہ اندھیروں میں تھے, ویل کا اندھیرا, پیٹ بیلی کا, سمندر میں آپ جتنا ڈیپ جاتے جاتے ہیں اتنا اندھیرا, اور طوفان آ رہا ہے. یعنی اگر طوفان آ رہا ہے تو اوپر بادل ہیں اور سورج نہیں ہے, سو ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن still he took the step which he was able to take it. یعنی اس موقع پہ بھی انہوں نے دعا نہیں چھوڑی کہ اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں, میں دعا ہی کروں. There has to be something you can do. Yes, there is always something that you can do. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں جب یہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا, کہ مجھے بتائیں مسئلے پہ سوچنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. یعنی دیکھیں آپ جتنا مسئلے میں سوچیں گے آپ اتنا پریشان ہی ہوں گے, ڈی موٹیویشن بڑھے گی. ایگزیکٹلی, آپ اگر اس میں مسئلے میں یہ سوچیں کہ اچھا اس مسئلہ اب آ گیا ہے, what's the solution, جس طرح آپ نے بات کی پاتھ ویز بنائیں, اچھا میں یہ کر سکتا ہوں A B C D, تو آپ اپنی سوچ کو مسائل پہ سوچنے کے بجائے مسائل کے حل یعنی سولوشنز کی طرف آئیں. اور انبیاء سے ہمیں پوری زندگی میں یہی ملتا ہے. اور دیکھیں نا ہجرہ کا سفر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائیڈ ایوری تھنگ ہی کوڈ. ایک کی ذمہ داری لگائی کہ فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ ہمارے فٹ سٹیپس فالو کر کے قریش کیچ اپ نہ کر لیں. ایک کی ذمہ داری لگائی کھانا لانا ہے, آسمہ بنت ابی بکر, عبداللہ بن ان کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی کہ ہمیں راستہ دکھائیں. اسی طرح حضرت ابوبکر کے بیٹے کی ذمہ داری لگائی انٹیلیجنس کی کہ ذرا باتیں سن کے ہمیں بتانا کیا بات چل رہی ہے. اینڈ دین ہی ڈیڈ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالی, اور اینڈ میں سیو اللہ نے ہی کیا ہے, توکل نے ہی سیو کیا. بالکل ایسے غار ثور والا جو بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ریزیلینس, دس شوز ریزیلینس. توکل کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے نا, ہم ادھر سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بس آٹومیٹکلی کچھ ہو جائے. توکل کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ اپنا پورا اسٹیپ لیں اور آپ اسٹیپ پہ بھروسہ نہ رکھیں, یہ رکھیں کہ یہ اسٹیپ میں پاور جو دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ توکل کی مثال ایک تلوار جیسی ہے, کہ وہ تلوار کی شارپنیس اور آپ کے ہاتھ کے زور کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کے ہاتھ میں جتنا زور ہوگا, جتنی وہ شارپ ہوگی, اس کا اثر اس طریقے سے ہی ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ تلوار شارپ ہے اور آپ اس کو رکھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کر دے گی, اس کو اٹھا کے آپ کو کرنا پڑے گا. سو یو ہیو ٹو ٹیک یور اسٹیپس. بالکل صحیح. اور لاسٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کی لائف سے کوپنگ میکینزم ہے, دیٹ از سپورٹ سسٹم. یعنی every prophet had this support system in shape of maybe wife, brother, family member.
آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ایک سب سے قیمتی چیز مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، چلیے یہ تو پرسنل اس کے حوالے سے تھا، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، نام بھی بتا دیا کہ ہارون کو اے اللہ میرا ساتھی بنا دے، میرے بھائی کو اس مشن میں میرا ساتھی بنا دے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیڈ ونڈرفل وائفس، یعنی ہاجرہ علیہ السلام نے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا ان کے لیے. عام طور پہ ایسا واقعہ ہو ہماری زندگی میں کہ ہم اپنی وائف کو کہیں چھوڑ آئیں اور کچھ بھی نہ کہیں، آگے سے بات بھی نہ بتائیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا آپ کو پتہ ہے. بٹ ہاجرہ علیہ السلام یعنی انہوں نے صرف ایک بات پوچھی، اللہ کا حکم ہے، اور ابراہیم السلام نے کہا نعم، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں کہا، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر انہوں نے منہ موڑا اور چلے گئے. اسی طرح سارہ علیہ السلام کا رول بڑا کمال کا ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام کی وائف کا رول نظر آتا ہے ہمیں. تو دے ہیڈ گریٹ سپورٹ سسٹم. عیسیٰ علیہ السلام کی مدر اور مدر کے لیے ان کا بیٹا، یعنی یہ بھی ایک سپورٹ ہی اللہ کی طرف سے تھی. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دیے، ایک سپورٹ ہے. انہوں نے کہا بڑھاپا ہے اے اللہ، اور ان کو فکر تھی اگلی نسلوں کی، یعنی کہ اللہ انہیرٹ کون کرے گا میرے اس علم کو، میرے اس مشن کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ اے گریٹ لو سٹوری. شروع میں جو حضرت خدیجہ نے جس طرح انہیں کام ڈاؤن کیا، سود کیا، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے. کریکٹ می اگر میں کچھ ڈیٹیلز مس کر دوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اکثر جب آیا کرتے تھے، یعنی ایز اے مے بی ہیومن بینگ یا مے بی کسی اور فارم میں، ریئل فارم میں تو میرے خیال صرف ایک ہی بار اس وقت دیکھا تھا جب شروع کی وہی، ہاں 2 بار کا آتا ہے. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا اور صحیح واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاید تھوڑا سا انہیں یہ بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ جبرائیل ہی ہیں یا کہیں مجھے کچھ خود سے تو نہیں دکھ رہا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی کیئرنگ تھی ان کے لیے، جب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا ایک کنسرن دیکھا کہ انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جبرائیل آئے ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ہگ کر لیا، اور انہوں نے اپنا جو وہ تھا پردہ، آئی تھنک سر پہ جو بھی دوپٹہ تھا یا جو، وہ انہوں نے سائڈ پر کیا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کین یو اسٹل سی ہم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جبرائیل ہی ہیں، کیونکہ ورقہ سے میں نے پوچھا تھا، کزن تھے غالباً ان کے، انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل جو ہے نا وہ اس جگہ پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ عورت جو ہے اس کا پردہ نہیں ہے. یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، جی، اور ایک اسکالر سے بھی سنا ہے، اینڈ دیٹ از بیوٹیفل. یعنی پھر انہوں نے کام ڈاؤن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یو سی جبرائیل ہی ہے. یعنی دس شوز دی امیزنگ سپورٹ کہ شی ڈڈ ایوری تھنگ شی کوڈ ٹو سوتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام ڈاؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سپورٹ سسٹم آف پروفٹس، یہ دیکھیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایون انبیاء، صحابہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ صف میں آتا ہے نا کہ ہواری آپ بتائیں، مطلب عربک روٹ ورڈز میں جائیں تو یہ کتنا کلوز کمپینین ہوتا ہے ہواری. تو سپورٹ سسٹم واز امیزنگ پروفٹس. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سپورٹ سسٹم میں سمجھتا ہوں علی بھائی، اکثر جب کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے نا، اس کو کچھ اپنی زندگی کی غلطیوں کی ریئلائزیشن ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی ختم کروں، میں پازیٹیو چیز کی طرف آؤں، تو یہ سپورٹ سسٹم علی بھائی اس کیس کے اندر بہت ضروری ہے. یعنی وہ برے فرینڈس جو ہوتے ہیں، وہ برے فرینڈس کا کلچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ پھر اچھے دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ سپورٹ سسٹم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی کمپنی میں رہیں جو کہ صبح شام، ایک ایکسٹرنل ڈیڈ بتائی کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں. کوالٹی نمبر 1 بتائی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے آپ نے نظریں نہیں پھیرنی، یعنی ان کی کمپنی نہیں چھوڑنی آپ نے اچھے لوگوں کی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت آتی ہے نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھنے نہ لگ جائیں جو کہ دنیا کو انہوں نے مقصد بنا لیا ہوا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ایسے بندے کی بھی پھر پیروی نہیں کرنی جس کی دل سے اللہ کی یاد ختم ہو چکی ہے اور اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا، پھر کیا کرتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے لگا ہوا ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سپورٹ سسٹم قرآن میں حکم دیا ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے.
سو ہمیں بھی جب اگر اس طرح کے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہوں تو ہمیں ایسی کمپنی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جو کہ ہمارا نیکی میں سپورٹ بنے, برائی سے دور بننے میں سپورٹ بنے, اور ہمیں اس سچویشن مصیبتوں میں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکیں. جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, آپس میں سپورٹ کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ میں اور حد سے گزر